मखदूम भाई मैं आ गया हूँ ऑनलाइन। शुरू कीजिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। मोहतरम सामीन और जो देख रहे हैं हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिकुल्लि अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम अपने प्रोग्राम खुलासे कुरान के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इंशाअल्लाह आज हम चौथे सिपारे की जो अहम नुकात हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला का इस सूरत और इस पारे में हमारे लिए क्या हिदायत मौजूद हैं। पहले नीयत खालिस कर लें, क्योंकि नीयत का बड़ा अमल दखल है। हमारी नीयत सिर्फ एक होनी चाहिए कि हम कुरान शरीफ को इसलिए पढ़ें कि हमें हिदायत नसीब हो जाए, और हिदायत इसलिए मिले कि हमारे अमाल दुरुस्त हो जाएं, और हमें अपने अमाल इसलिए दुरुस्त करने के अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और इंशाअल्लाह जब अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा तो सारे इनामात जो अल्लाह ने इनाम याफ्ता लोगों के लिए रखे हैं, इंशाअल्लाह हम भी उसके हकदार बन सकते हैं। तो अल्लाह हम सबको अपनी नीयतें सही करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान से वो फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए जिसके लिए कुरान उतरा है, यानी कि हिदायत। मैंने भी आपके सामने चौथे सिपारे की पहली आयत, हालांकि वो सिपारे की पहली आयत है, सूरह आले इमरान की वो आयत नहीं है, सूरह आले इमरान की पहली नहीं है, वो तो उसकी 92वीं आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है लन तनालू बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज नेकी नहीं पा सकते, नेवर यूल गेट द नेकी, ठीक है, हत्ता तुनफ़िक़ू, जब तक कि तुम वो खर्च ना करो, मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंद है। देखिए फिर वही बात आ गई जो हमने आयत बिर, जब हमने दूसरे सिपारे को हमने समझना शुरू किया था तो हमने वहाँ आयत बिर पढ़ी थी कि अल्लाह ताला फरमाता है उसके अंदर भी लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने मुंह मशरिक़ की तरफ कर लिए हैं कि मगरिब की तरफ कर लिए हैं। फिर अल्लाह ने लिस्टें गिनवाई थी कि नेकी ये है, जिसके अंदर नमाज बाद में आई थी। असल में मसला ये कि हमारे यहाँ नेकी के तसव्वुरात कुछ मस्क होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। हर किस्म के मुल्क ने, हर किस्म के लोगों ने, हर किस्म के गुरोहों ने अपने अपने नेकी के तसव्वुरात बांध लिए हैं, और उनको ऐसा बांध लिया है कि उसको फर्ज समझ के करते हैं, जामिद हो गए, अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, और ये मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते कि वो नेकी दरअसल कुरानी अल्लाह के नजदीक नेकी है भी कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने चौथे सिपारे की इब्तिदा जिस आयत से की है, मैं अक्सर कहा करता था अपने जब छोटा था भी कि जो हमारे सिपारों के नाम रखे गए वो उस आयत का जो पहला लफ्ज था उसको हमने सिपारे का नाम बना दिया। अलिफ लाम मीम हो गया, सयक़ूल हो गया, तिलका रसूल हो गया, लन तनालुल हो गया, वल मोहसनात। अगर हमें इन लफ्जों के मायने ही मालूम होते, यकीन करें अगर हमें सिपारों के लफ्जी मायने मालूम होते नाम के, तो यकीनन हमें तजस्सुस पैदा होता कुरान को पढ़ने का, उसको समझने का कि ये कहाँ लफ्ज है। जब आपको तजस्सुस पैदा करना चाहते हैं तो कोई ऐसा लफ्ज रखते हैं कि इंसान के दिमाग में जाके जरा खुलबुलाहट हो, ये मायने क्या है। मिसाल के तौर पर सयक़ूल, ये दूसरे सिपारे का नाम है, और ये बेवकूफ लोग कहेंगे। अब अगर मैं उर्दू में लिखूं कि बेवकूफ लोग कहेंगे तो मुझे सवाल होगा क्या कहेंगे, तो मैं कुरान पढ़ने की कोशिश तो करूंगा ना। लेकिन सयक़ूल के माने नहीं मालूम है, सिपारे का नाम अरबी में मालूम है, चूमते उठा के ऊपर रख देते हैं। तीसरे सिपारे की इब्तिदा तिलकर रसूल, ये अंबिया हैं। अब ये अंबिया है तो क्या, ये तो खबर बिल्कुल मुकम्मल नहीं है, ये अंबिया क्या, तो तजस्सुस पैदा होगा कि मालूम तो करूं ये अंबिया क्या, तो शायद इसी बहाने में कुरान को हाथ लगा लूं। और आज चौथा सिपारा लन तनालू, तुम हरगिज नहीं पा सकते, तुम हरगिज नहीं पहुंच सकते। अब अगर ये लफ्ज मैं कुरान के सिपारे के ऊपर लिख दूं तो छोटे बच्चे के जहन में जिसको उर्दू या इंग्लिश आती होगी तो वो भी सोचेगा मैं क्या नहीं पा सकता, शायद इसी बहाने।
تو ہم اگر قرآن کے سپاروں کے نام ہی بچوں کو سمجھا دیں، بڑوں کو سمجھا دیں، تو شاید ان کے دل میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ترغیب پیدا ہو جائے. اللہ ہمیں ترغیب پیدا کرنے کی اور ہمیں خود ترغیب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے پھر یہاں نیکی کا تصور واضح کیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے یا نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ قربان نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو. یہاں میں آپ کو ڈاکٹر احمد مرحوم صاحب کا، اب ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب ان کے خطبات سے، ان کے خیالات سے بھری پڑی. جب وہ زندہ تھے تو کسی نے ان کو کسی نے سوچ سمجھے نہیں کچھ ہوں گے. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی چھوٹی سی بات کی لیکن بڑی پیاری بات کہ نیکی کا تصور سمجھاتے ہوئے. احمد صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو مصیبت میں دیکھو اور مصیبت دور کرنے کی پوزیشن میں ہو، کوئی بھی کسی کو کسی درجے کی مصیبت میں دیکھو اور تم اس وقت اس کنڈیشن میں ہو کہ اس کی مصیبت دور کر دو اور نہ کرو، تو تم چاہے کچھ بھی ہو، تم پروفیسر ہو، دانشور ہو، عالم ہو، صوفی ہو، حاجی ہو، سماجی کارکن ہو، این جی او کے مالک ہو، پیر ہو، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، اگر تم نے مصیبت زدہ آدمی کی اس وقت مصیبت دور نہیں کی تو تم نیک نہیں. کتنی بڑی بات بول کے گئے کہ تم نیک نہیں ہو. تم سب کچھ ہو، حاجی، نمازی، زکاتی، پیر، مرید وغیرہ جو بھی ہو، تم نیک نہیں ہو. تو نیکی کے تصورات ہمیں سمجھنے ہوں گے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. بھلے ہی لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہوں، میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہوں کہ جی میں بڑا این جی او کا مالک ہوں، میں بہت نیک ہوں، لیکن اگر میں لوگوں کی مصیبت دور نہیں کر سکتا تو میں نیک نہیں ہوں. ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج کے حالات کے مطابق، کیونکہ قرآن تو آج کے لیے بھی اترا ہے، کل کے لیے بھی اترا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کے لیے بھی اترا ہے. مثال دیتا ہوں، ایک کوئی بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے جس کے پاس اربوں کی جائیداد ہے، اربوں کی جائیداد ہے. اور اس دوران جو بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے ہمارے ملکوں میں، خاص طور پہ وہاں زیادہ پنچ کیا جا رہا ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر، کہ جہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، تو جو ان کے مزدور یومیہ کمانے والے تھے، اگر مالک قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان سب کو ان کی مہینے کی تنخواہ دے سکے. پھر سن لیجئے، ایک مالک جس نے فیکٹری بند کر دی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن وہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے تمام ملازمین کو ماہانہ تنخواہ دے سکے اور اس کو فرق نہ پڑے، اور پھر نہ دے تو پھر قرآنی تصور کے لحاظ سے وہ بہت بڑا سماجی کارکن ہوگا، بہت بڑا وزیر ہوگا، سفیر ہوگا، دانشور ہوگا، سب ہوگا. قرآن کے لحاظ سے وہ نیک نہیں ہے کہ مصیبت دور کر سکتا تھا لیکن اس نے مصیبت دور نہیں کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان آیت میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم نیک تب بنو گے جب تم وہ قربان کرو کہ جو تمہیں محبوب ہو. اس پر میں آپ کو ایک قصہ بھی سنا دوں. ویسے تو یہ قصے ہمارے لکھے گئے یاد دہانی کے لیے، سند اس کی کوئی بھی نہیں، لیکن بات صحیح ہے تو میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب کسی کے پاس گئے، پیر کے پاس، کہ میں جا کے ان کی خدمت کروں، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، کچھ سیکھوں میں. تو ان کے پاس گئے، تو جا کے ان کے خدمت میں رہے، کافی عرصہ وقت گزارا. تو پھر کہا کہ جناب میرا وقت کافی لگ گیا، میں واپس اپنے ملک یا اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں، تو مجھے آخری نصیحت کر دیجیے. تو اس اللہ کے بندے نے، یقیناً بہت ہی پہنچے ہوئے بندے ہوں گے، بڑی پیاری پتے کی بات کہی کہ دیکھو کبھی اللہ کو حقیر نہ جاننا. تو مرید بڑا حیران ہوا کہ پیر صاحب میری کیا مجال، شیخ جی میری کیا مجال، میں اللہ کو حقیر جانوں، یہ تو ناممکن ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو تو میری یہ نصیحت یاد رکھنا. اور چلتے ہوئے اپنے دوسرے مرید سے کہا کہ اس کو ذرا اچھے سے پراٹھے اور کچھ اچھی سے کوئی دال سال یا اچھی سا چیز کر دو اور چند باسی روٹی بھی ڈال دو اس کے کھانے میں سفر کے لیے. اور مرید کو بلایا کہ دیکھو تم سفر پہ جا رہے ہو، یہ تمہارے لیے کچھ توشہ، کچھ رستے کے کھانے کا سامان ہے، تو بس دیکھو یاد رکھنا اللہ کو حقیر نہ جاننا. اب وہ صاحب چلے، وہ گھر پہنچ گئے. کچھ عرصے بعد وہ واپس آئے تو پیر صاحب نے، شیخ نے پوچھا ہاں بھائی کیا حالات رہے؟ کہ لگا صاحب آپ کی میں نے مشورے پہ بڑا عمل کیا، میں بالکل ناممکن ہے میں اللہ کو حقیر سمجھوں. تو انہوں نے سوال پوچھا کہ تم مجھے بتا جو تم رستے میں جا رہے تھے تمہارے پاس کوئی فقیر آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں جب تھوڑا گاؤں سے باہر نکلا آپ کے تو ایک فقیر سامنے آیا تھا. تو شیخ صاحب نے پوچھا فقیر نے تم سے کیا پوچھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ ہو تو دے دو. تو شیخ صاحب نے کہا تو تم نے کچھ دیا؟ کہ لگا ہاں جی، آپ نے جو مجھے سامان دیا تھا اس کو کھولا، اس میں کچھ روٹیاں رکھی تھی سادہ سی، کچھ میں نے وہ دے دی ان کو. تو شیخ صاحب نے پوچھا جو پراٹھے اور دال دیے تھے اس کا کیا ہوا؟ کہ لگا صاحب وہ تو میں نے اپنے لیے رکھ لیا، وہ فقیر تھا، وہ عام آدمی تھا، اس کو دے دیا. تو شیخ صاحب مسکرائے اور کہنے لگے دیکھو تمہیں یاد ہے تمہیں میں نے ایک نصیحت کی تھی کہ تم اللہ کو حقیر نہ جاننا. کہ لگا نہیں صاحب، شیخ صاحب میں کیسے؟
کہ اللہ تو مجھے یہ بتاؤ تم سے اس شخص نے کس کا نام لے کے سوال کیا تھا. اب ذرا وہ مری سٹپٹائے کہ صاحب اس نے کہا تھا اللہ کے نام پر روٹی دے دو. تو شیخ صاحب نے کہا تو دیکھو تم سے اللہ کے نام پہ روٹی مانگی گئی تھی اور تم نے اللہ کے نام پہ باسی روٹی دی اور پراٹھے خود رکھ لیے, تو تم نے کس کو عظیم جانا, اپنے آپ کو کہ اللہ کے نام کو. تو دیکھیں یہ ایسے ایسے قصے ہمارے یہاں ہمارے علماء لکھ کے گئے ہیں سمجھانے کے لیے کہ نیکی کیا ہے. دیکھو کون کس کے نام پہ مانگ رہا ہے, ہم اس کے حلیے پہ چلے جاتے ہیں, ہم اس کے جناب تم تو پیشہ ور ہو, تم تو روز کماتے ہو, تم بلا ڈھمکا ڈھمکا بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں, بڑے بڑے خطبے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نہیں دے سکتے, پیار سے منع کر دو, لیکن جب دینا ہو تو مما تحبون, پھر تم وہ چیز دو جو تم محبوب سمجھتے. اب اس کے بعد موضوع دوبارہ شروع ہو گیا اچانک. دیکھیں آپ قرآن کے بڑے پیارے انداز ہیں, بعض بار لگتا ہے کہ اچانک کیا موضوع شروع ہو گئے ہیں, تو دینے دلانے کی بات ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا دوبارہ ذکر شروع کر دیا. میں نے آپ سے دوسرے سپارے اور پہلے اس کے آپ کو میں نے کہا تھا پہلے سپارے میں بھی کہ جو یہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا اس کی ایک وجہ اور حکمت ہے کہ ہم سے پہلے یہ شریعت قائم تھی ان کی, تو اللہ ان کی مثالیں دیکھے, ان کی اچھائیاں گنوا کے بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ اچھے کام کیے تو ہم یہ کریں گے, تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اچھے کام کرو گے تو تمہیں یہ اجر ملے گا. لیکن ساتھ ہی ان کی برائیوں پر کی طرف اشارہ کر کے ہمیں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں بھی یہ برائیاں پیدا ہو گئیں تو جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اللہ کا چہیتا کوئی نہیں ہے, اللہ کا چہیتا صرف قانون ہے. جو قانون پورا کرے گا اللہ کا چہیتا ہے, اور قانون اللہ کا چہیتا بھی توڑ دے تو اللہ اس کو سزا دینے سے باز نہیں آتا. تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ اعتراض یہودیوں نے کیا. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں کیونکہ یہ سورہ آل عمران جو مدنی سورت ہے اور 2-2.5 سال گزر چکے ہیں. تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا, تو پھر یہ وہ چیزیں کیوں حلال کر رہے ہیں جو ہمارے پچھلے انبیاء کے دور میں منع تھی. ان کا پہلا اعتراض تو یہ تھا. دوسرا اعتراض ان کو یہ بھی ہوا تھا جو ہم نے پچھلے سپارے میں پڑھا ہے کہ جناب پہلے تو ان کا بیت المقدس قبلہ تھا, مکہ کے اندر 13 سال وہاں منہ کر کے نمازیں پڑھی, مدینے میں آنے کے بعد 2 سال وہاں منہ کر کے نمازیں پڑھی, اب انہوں نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا ہے. یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا. تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہا ہے. سب سے پہلے سوال کا جواب کہ کون سی چیزیں حرام کون سی حلال, تو اس کا اللہ جواب دے رہا ہے کہ الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. ساری چیزیں جو محمد شریعت محمدی میں حلال ہیں اس بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں اسرائیل, یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسی لیے ان کی نسل کا نام بنی اسرائیل پڑا, اسرائیل کے لوگ, اسرائیل والے, حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لی تھی. اللہ ان کا ذکر فرما رہا ہے, اور وہ ہے یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ بیمار پڑے, کی روایتوں میں آتا ہے وہ بیمار پڑے تو انہوں نے اللہ سے نظر مانگی کہ اللہ اگر تو نے مجھے شفا بخشی تو جو مجھے سب سے زیادہ کھانے میں چیز عزیز ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا. اللہ نے ان کو شفا دے دی. تو اب انہوں نے سوچا کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کیا چیز ہے, تو حضرت یعقوب کو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ بہت محبوب تھا. تو حضرت یعقوب نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ آج سے میں, چونکہ اللہ سے نظر مانی ہے, میں آج اپنے اوپر اپنے اونٹ کے گوشت اور دودھ کو میں حرام قرار دیتا ہوں. اب ہوا یہ کہ وہ تو انہوں نے حرام قرار دیا, انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی, اس نظر کا آل یعقوب اور بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اولاد بھی ایسا پکڑ کے بیٹھی کہ چونکہ باپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تو انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اسی حرکتوں کی وجہ سے, اس کے بعد جو اور کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کی بنی اسرائیل کی کے لیے, اس کا سورۃ النظام میں ذکر ہے 160 اور 161 آیت میں اللہ فرماتا ہے غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں, اور جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں, تو یہ ان کی حرکتیں اللہ گنوا رہا ہے کہ انہوں نے سود کو حلال کر لیا, جو باتیں منع کی گئی تھی وہ کرنا شروع کر دی, شرارتیں کرتے تھے. شرارت کیا کرتے تھے آگے سنیں کہ سورہ مائدہ کے اندر کہ ہفتے کے دن منع تھا کہ تم لوگ شکار نہیں کرو گے, گھر سے باہر نہیں نکلو گے, اور ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تھی, دریا کے کنارے وہ لوگ رہتے تھے. تو جناب انہوں نے کرا ہے کہ باقی دنوں میں دریا سے ایک نہر نکال کے گڈھا کھود دیا, اور تو ہفتے والے دن وہ صرف دروازہ کھولتے تھے نہر کا, سارا پانی بہ کر گڈھے میں آتا تھا, وہ دروازے کو بند کر دیا کرتے تھے اور پورے دن جا کے پھر اگلے دن جا کے مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے. اللہ نے کہا دروازے سے بد باہر نکلو ہفتے کے دن, تو دروازے سے بالکل باہر نہیں نکلے, کھڑکی سے باہر نکل گئے کہ اللہ نے کھڑکی کا ذکر تھوڑی کیا ہے, اللہ نے دروازے کو منع کیا. تو انہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پہ بہت ساری چیزیں
جو پہلے ان کے لیے حلال تھی حرام کر دی تھی، اور اس لیے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو وجہ یہ تھی ان کے اوپر حرام کرنے کی. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ حلال کیسے ہو گئی؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم پر ہم نے حلال اس لیے کی تھی حرام کہ تم شرارتیں کرتے تھے، ورنہ اللہ نے ان چیزوں کو کسی سب پر حرام نہیں کیا ہے. تو پہلے اعتراض کا جواب تو آ گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بعض چیزوں کو حلال قرار دے رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ چیزیں پہلے بھی حلال تھی، ہم نے صرف تم اے بنی اسرائیل تم پر حرام کی تھی. دوسرا کہ جناب یہ قبلہ کیوں چینج کر دیا انہوں نے، یہ تو بیت المقدس ان کا قبلہ اول تھا. تو اس پر اللہ جواب دے رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اے اہل یہود، تم تو حضرت ابراہیم کو مانتے ہو نا کہ تمہارے جد امجد تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جد امجد تھے. تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ بیت المقدس جس کو تم قبلہ اول کہہ رہے ہو یہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ اور کہا کہ تم آؤ، اگر تمہارے پاس کوئی آیات ہے تو لے کر آؤ. اب وہ سب خاموش، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو بیت المقدس میں جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہے، جس کی آج کھنڈرات باقی رہ گئی ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 سال بعد، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں، ان کے بعد 450 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ہیکل سلیمانی بنایا تھا. تو وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پہلا گھر تو وہی ہے دنیا کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں، مکہ نام اس کا لیا پرانا نام، مکہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے اور ان کے بیٹے نے اسماعیل نے مل کے بنایا تھا. اور اس کی خاصیت یہ رکھی تھی کہ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا. اب چونکہ بات قبلے کی آ گئی تھی، بیت المقدس کے بعد قبلہ تحویل کرنے کی، تو اللہ نے یہاں اشارتاً وہ بات بھی بیان کر دی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی، اس حکم کو ماننے سے انکار کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہانوں سے، تمام جہان والوں سے غنی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، بے نیاز ہے. ضمناً بات سمجھتے چلیں، ماشاءاللہ حج کا موقع بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو ہمارے لیے کھول کے رکھے. اللہ کی آفات میں سے آفات ہے کرونا، اللہ نے ہی بھیجا ہے، اللہ ہی اس کو پلٹ کے لے جانے والا ہے. سبب ہم نے دنیا کے باہر اختیار کرنے ہیں، لیکن دعا ہم نے اللہ سے مانگنی ہے. توکل اللہ پہ کرنا ہے، اونٹ کو رسی سے باندھنا ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے کہ کوئی اونٹ غائب نہ ہو جائے. تو یقیناً تمام احتیاطی تدابیر جو علماء کرام اور جو حکومت وقت کے لوگ بیان کر رہے ہیں ان کو زیادہ علم ہوگا، اس پر ہم عمل کریں. لیکن بہرحال حج قریب آنے والا ہے اور بڑے شبہات اٹھ رہے ہیں کہ شاید اس بار حج بھی نہ ہو سکے. اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں مانگیں. یہ مہینہ مانگنے کا، دعائیں قبول ہونے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو جلدی سے ہم سے ہٹا دے، اور جو اللہ کے گھر جانے کا فیصلہ اور ارادہ کر چکے ان کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. لیکن ایک بات ضمناً سنتے چلیں کہ ہمارے یہاں حج کے معاملے میں بھی بڑی لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جی کس پہ فرض ہے. تو سن لیجئے، جو قرآن اور حدیث کا جو میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں تمام مستند احادیث سے، تمام مستند علماء سے، میری اپنی رائے نہیں ہے، میری مجال نہیں کہ اپنی کوئی رائے پیش کروں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے یہاں مستند علماء موجود ہیں سب کو، تمام فرقے کے لوگوں کو سننے کے بعد، کسی ایک کو نہیں، وہ جس بات پہ مجتمع ہو جائیں، اجماع ہو جائیں، کنسنسس ہو جائے، وہ بات ہم لوگ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حج کی فرضیت 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، ایک مسلمان ہو، غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے. دوسرے، وہ عاقل ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، عقل سے عاری نہ ہو. نمبر 3، بالغ ہو. نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، ماں باپ لے کے کرا دیں وہ الگ بات ہے، لیکن پہ فرض نہیں ہے. چوتھا، آزاد ہو. اب آزاد کے اندر جو حضور کے زمانے میں غلامی کا تصور تھا، تو جو غلام تھے وہ نہیں جا سکتے تھے مالک کی مرضی کے بغیر. ہم ایک آج کل کسی اور قسم کی غلامی میں آ چکے ہیں. ہم پولیٹیکلی طور پہ ملکوں میں بٹ گئے ہیں. اب جب ملکوں میں بٹ گئے تو ہمارا ایک پاسپورٹ بن گیا ہے. اب ہم دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے اس پاسپورٹ کے غلام ہیں. مطلب ہے پاسپورٹ دکھا کے جہاں دل جاؤ اٹھا کے نہیں جا سکتا. یہ آزادی صرف امریکہ کو حاصل ہے، اور اس نے بھی 250 سال کی جد و جہد کے بعد یہ آزادی حاصل کی ہے کہ اس کا پاسپورٹ ہولڈر کہیں بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے سوائے حرم کے اور حرمین کے. لیکن بہرحال ہم بھی یہ حاصل کر سکتے تھے مقام، لیکن ہم نے کوشش نہیں کی. تو ہم اب غلام ہیں پاسپورٹ کے. تو پاسپورٹ ہوگا تو جائیں گے، پاسپورٹ کے ساتھ ایک دم چھلا اور لگا دیا ہے، پاسپورٹ پہ ویزا ہوگا تو جائیں گے. تو چوتھی شرط پھر یہ ہو جائے گی کہ میرے پاس پاسپورٹ ہو اور اس پر سعودیہ کا ویزا لگا ہو.
اگر وہ نہیں ہو سکتا، کسی وجہ سے سعودیہ میرے پاسپورٹ کو نہیں ایکسیپٹ کرتا اور مجھے ویزا نہیں دیتا، تو میرے پہ حج کی وہ فرضیت ساقط ہو جائے گی کہ میں جا ہی نہیں سکتا. آپ چوری چھپے جا نہیں سکتے، آپ جو ہے وہ جو غیر قانونی ذرائع سے جانا یہ بھی منع ہے. اور پانچویں چیز وہ ہے استطاعت. اب استطاعت کو بھی لوگوں نے بڑے غلط معنوں میں لے لیا کہ جناب وہ میری بڑی بچیاں ہیں، ان کی شادی ہو جائے تو انشاءاللہ شادی کرنے کے بعد جاؤں گا، میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، پہلے میں ان کو حج کرا دو پھر میں حج پہ جاؤں گا، وہ میں 4 بہن بھائی ہیں میرے، کچھ مطلب اپنی طور پہ معاف کیجیے گا، بسم اللہ اول و آخرہ، اپنے طور پہ لوگوں نے گمان کر لیا کہ فرضیت کیا ہے. استطاعت کے لیے یاد رکھیں علماء کرام کا کنسنسس 3 چیزوں پر استطاعت ہے، 3 چیزوں پر. نمبر 1 زیادہ رہا، آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ اپنے شہر سے سعودی عرب اور سعودی عرب اپنے شہر واپس آ سکیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب عمرے پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں تو وہ کوئی میدان عرفات میں پڑا ہوا ہے، کوئی مینا کے میدان میں پڑا ہوا ہے، مانگ رہا جناب ہم آئے تھے، پیسے چوری ہو گئے، پیسے دے دیں. اللہ جانے بات صحیح بھی ہوگی، لیکن کچھ لوگ بس یہ ویزا لگایا پہنچ جاتے ہیں کہ جناب ان کے خرچے پہ جا کے ہم عمرہ اور حج کریں گے، وہاں کے لوگوں سے مانگیں گے، ان سے انفاق کی اپیل کریں گے. تو اتنا پیسہ ہو کہ آپ وہاں جا سکیں، اپنا خرچہ اٹھا سکیں اور واپس آ سکیں. دوسری بات، جب آپ یہاں سے جا رہے ہوں اور آپ واحد کمانے والے ہوں تو یہ نہ گھر والوں کو آپ چھوڑ جائیں کہ وہ کہاں سے کھائیں گے، تو اتنا پیسہ بھی موجود ہو کہ جب آپ حج کے سفر پر ہوں تو آپ کے گھر والوں کے پاس بھی اس سفر کے جو دوران ہے اس کے لیے ان کے پاس بھی خرچہ موجود ہو. دوسری چیز سواری، یعنی کہ آپ کے پاس آنے جانے کا ایئر لائن ٹکٹ، بائی روڈ جانے کا ٹکٹ یا بائی سی جانے کا ٹکٹ، اور اس کے پیسے بھی ہوں، یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے مانگتے پھریں. اور تیسری چیز سفر کی سہولت، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ویزا موجود ہو، جان و مال کا خطرہ نہ ہو، مثال کے طور پہ وبا نہ پھیلی ہوئی ہو. تو یہ 3 کنڈیشن، پیسہ خود کے پاس ہو، گھر والوں کے پاس بھی ہو، آپ کے پاس آنے جانے کی سہولت ہو، ویزا ہو، اور جان و مال کا خطرہ نہ ہو، تو استطاعت ہوتی ہے. اس پوری استطاعت میں ماں باپ کو حج کروانا، بیٹیوں کی شادی کرنا، گھر بنا لینا، یہ کرنا، عمرہ پہلے کر لوں تو حج ہوگا، یہ سب ہمارے اپنے خود ساختہ خیالات ہیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہہ دیا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو جو انکار کر دے اللہ کے گھر کے حج کا ان بنیادوں پر جو خود اس نے بنائی ہے، تو اللہ بے نیاز تمام لوگوں سے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات سورہ آل عمران میں چل رہی ہے کہ دین کا علم، ایک بڑی چھوٹی سی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، کہ دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض قرار دے دیا گیا. اور میں سب سے پہلا علم جو ہے وہ دین کا علم. اللہ نے کہیں بھی کسی قرآن کی آیت میں اور رسول نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کا علم حاصل نہ کرو، وہ تو کرنا ہے، تبھی تو اقوام عالم پر چھائیں گے اگر ہم علم حاصل کریں گے. یہاں جس دین کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کا دین ہے، علم، اس کے دین کا علم حاصل کرنا. اگر یہ علم میں حاصل نہ کروں تو کیا ہوگا؟ اللہ نے 2 باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے اس کے اندر. لیکن ایک بات اور سمجھ لیں، دین کا علم حاصل کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں سب کام چھوڑ چھاڑ کے جا کے 9 سال کا درس نظامی کر لوں، جا کے کسی شیخ الحدیث کے سامنے دورہ حدیث مکمل کروں اور جا کے میں قرآن حفظ کرنے بیٹھ جاؤں. یقیناً یہ بہت اعلیٰ کام ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے مرتبے بڑھائے ہیں. اگر ہمیں توفیق دیں بھی اپنے بچوں کو صحافے لگائیں، لیکن یہ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا نا، یہ ہر ایک کے کرنے کا کام بھی نہیں ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کم از کم قرآن کو سمجھ کے تو پڑھے، یہ تو پڑھے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. جس کو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، ہم اگر سپاروں کے نام اردو میں لکھ دیں ٹاپ کے اوپر تو شاید لوگوں کو تحقیق اور تجسس ہو جائے کہ پڑھوں تو قرآن میں لکھا کیا ہے. تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر تو کوئی قید نہیں ہے نا، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ کام ایک دفعہ نہیں کرنا ہے کہ صاحب میں نے پچھلے رمضان جو قرآن ترجمے سے پڑھ لیا تھا، اب میرا عربی میں پڑھنے کو دل چاہتا ہے. قرآن عمر بھر پڑھنے کی چیز ہے، بار بار پڑھنے کی چیز ہے، اور جب بھی پڑھے ترجمے کے ساتھ پڑھے تاکہ پتہ تو چلے اللہ کہہ کیا رہا ہے. دوسری چیز، جس نبی کے نام کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس نبی کے نام کی میں صلوات پڑھتا ہوں، میں اس کی نعتوں پہ سر دھنتا ہوں اور زبان سے پتہ نہیں کیا کیا اظہارات کرتا ہوں جو زندگی میں شاید کبھی پورے نہ کر سکوں کہ نبی آپ کے پسینے کی جگہ میں خون بہانے کو تیار ہوں. ایسے ایسے جملے بھی سننے کو ملے ہیں. اور آپ کے نبی آپ کے نام پر تو جان بھی قربان ہے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ نبی سے اتنی شدید محبت ہو اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ نبی نے زندگی کیسی گزاری. ذرا سوچیں، اگر مجھے قیامت کے دن حوض کوثر پہ
میں جا کے نبی سے کہوں نبی آپ سے مجھے آپ سے شدید محبت ہے، اور نبی پلٹ کے چند سوالات پوچھ لے اپنی زندگی کے متعلق اور میں جواب نہ دے سکوں، ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں حوض کوثر میں ڈوب کے مر جاؤں، حالانکہ وہ موت تو نہیں آنی، وہ تو موت کو مار دیا جائے گا، لیکن اتنے شرم کا مقام ہوگا کہ نبی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کیسی تھی اور مجھے کچھ پتا نہ ہو۔ تو علم کے اندر کم از کم یہ تو معلوم کریں کہ سیرت نبی ہے کیا، اور وہ بھی مکمل پڑھنی ہے، بار بار پڑھنی ہے، ایک دو دفعہ پڑھ کے رکنا نہیں ہے۔ اب جو یہ دو کام نہیں کرے گا، اللہ ان کے لیے کیا فرما رہا ہے قرآن کے اندر؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی، یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر جانے کا کیا موقع ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا۔ اب بتائیے، اگر مجھے اللہ کا دین معلوم نہ ہو، نبی کی سیرت معلوم نہ ہو، اور میں جا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دوں کہ جو کفار ہیں، اہل کتاب ہیں، بھلے نیک لوگ ہوں، تو مجھ پر ان کی تعلیمات کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ میں تو کئی واقعات، اگر میں واقعات بتانے بیٹھوں تو وقت ختم ہو جائے۔ میں آپ کو ایک تازہ واقعہ سنا رہا ہوں، آج کل وہ فیس بک پہ شاید بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ پاکستان سے ایک صاحب کہ جو کہ بہت پہلے اپنے آپ کو مولوی کہلاتے تھے، اور پتہ نہیں کیا انہوں نے اسلام سیکھا تھا کہ اب انہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے۔ شاید دینوں نے وہ تو جو سمجھتے نا، ہم اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن کتنے آرام سے یہودیت اختیار کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیت صحیح ہے، اسلام صحیح نہیں ہے، اور وہ پاکستان اور اسرائیل کی دوستی کرانے کی فکر میں ہے۔ یہ دیکھیں، اگر دین پڑھا ہوتا، رسول کی زندگی پڑھی ہوتی تو یہ غلطی نہ ہوتی، اور اگر اللہ سے دعا بھی مانگتے۔ ایک اور بات، بڑی اہم بات، قرآن اور سیرت پڑھتے ہوئے بار بار اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے حق تک پہنچا دے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ بڑے زور سے لگے گا جب میں قرآن حدیث پڑھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ مجھے قرآن کے ذریعے ہی، کسی آیت کے ذریعے، کسی حدیث کے ذریعے مجھے بہکا دے، مجھے پلٹا دے۔ اللہ بچائے اس فتنے سے بھی۔ تو اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے قرآن اور سیرت پڑھتے ہوئے کہ اللہ مجھے حق تک پہنچا دے اور اس فتنے سے، شیطان سے مجھے محفوظ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو پہلا کام یہ کہ اگر میں نے دین نہیں سمجھا اور میں نے رسول کی سیرت نہیں پڑھی اور میں امت اہل کتاب کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا رہا، تو بہت چانسز ہیں کہ پھر میں بھی ان جیسا بن سکتا ہوں۔ دوسرا کام، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اس کا اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر میں نے دین کو پورا نہیں سمجھا، نبی کی سیرت نہیں پڑھی، تو پھر میں مسلمان تو بعد میں ہوں گا، پہلے میں بریلوی، دیوبندی، مالکی، حنفی، شافعی، پھر وہ اہل حدیث اور شیعہ اور سنی، پھر پتہ نہیں میں کیا کیا ہو جاؤں گا۔ آج یہ عالم ہو چکا ہے کہ تمام فرقے جو ایک اللہ، ایک رسول قرآن کو ماننے والے ہیں، ایک امام کے پیچھے جمع ہونے کو تیار نہیں۔ وجہ وہی، عوام کی اکثریت نے نہ قرآن کو پورا سمجھ کے پڑھا اور نہ ہی سیرت رسول کو پورا سمجھ کے پڑھا، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ دین کی دعوت دینے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فلاح پانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ مکمل دعوت دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے، نیک کاموں کا حکم دینا، اس کی طرف برانا، ترغیب دلانا، اور دوسرا جز دعوت کا جو کہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو جو برائیاں ہیں ان سے روکنا۔ آپ کو دوائی بھی خریدتے ہیں نا، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ڈوزیجز ہیں، آپ نے یہ لینے، اس کے یہ فوائد ہیں، اور آخر میں وارننگ لکھی ہوتی ہے، سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہ لکھے ہوئے ہوں تو بندہ غلطی کر سکتا ہے نا۔ تو دین میں بھی، قرآن میں بھی آپ جہاں دیکھیں گے اللہ نے اگر کہیں بھلائی کا حکم دیا ہے تو برائی کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کر دیا کہ دیکھو تمہیں یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے کیا، ہم دعوت تو دیتے بلانے کی، ٹوکنا چھوڑ دیا ہم، کہتے جی حکمت نہیں ہے، لوگ برا مان جائیں گے، وہ تفرقے پڑ جائیں گے، دلوں میں جو نا وہ
کیا نام ہے بغض آ جائے گا. ڈرنا کس بات سے؟ اگر آپ دین حق کی بات کر رہے ہیں اور حکمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, پیار بھرے طریقے سے بات کر رہے ہیں, محبت کے ساتھ کر رہے ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ جس کو آپ نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں وہ آپ کا دشمن ہو جائے؟ ہاں میرا لہجہ کاٹ کھانے والا ہو, میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں ہی بہتر ہوں, باقی جن کو دعوت دے رہا ہوں سارے کے سارے کٹر کافر ہیں, پھر تو بات بالکل صحیح ہے کہ وہ آپ سے دوری ہو جائیں گے کہ میں کافر ہی صحیح تھے. لہجے میں شکر کہتے ہیں نا, شکر کھا کے بات کرنا, شہد ڈال کے منہ میں بات کرنا جب بھی دعوت کی بات کی جائے. تو یہاں اس کی طرف بات ہو رہی ہے کہ دعوت پوری دو. پھر یہی ذکر کر دیا ہمیں امت اس لیے بنایا گیا تھا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اب تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے وہی کام کرنے کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم نیکی کا حکم دیتے ہو. اب دیکھیں یہاں حکم کا ذکر آ گیا, پہلے تھا کہ یدعونا دعوت دیتے ہیں, وہ ینہونا اور منع کرتے ہیں. اب کیا کہہ رہے کہ تم امت کے طور پہ کیا کام کرو گے؟ تأمرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دو گے, وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکو گے, وتؤمنون باللہ اور اس لیے کرو گے تمہارا اللہ پر ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو جا کے مجھے حساب دینا ہے. اس کے بعد سے لے کے آخری سورے تک, پورے سورے کے آخر تک جو تقریباً 121 سے لے کے 200 تک آیات ہیں, اصل میں یہ جنگ احد پر تفصیلی تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یاد رکھیں کہ قرآن ایک ساتھ نہیں اترا ہے, وقتاً فوقتاً اتر رہا ہے, جیسے جیسے حالات آتے جا رہے ہیں انہی کے مطابق اتر رہا ہے. صحابہ کو تربیت دی جا رہی ہے, اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے اجر کی امید دلائی جا رہی ہے, اور اگر ان سے, چونکہ ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے, اگر ان سے کوتاہیاں, کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں جو اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت کے مطابق نہیں ہے, تو ان پر بے لاکھ تبصرہ کر کے ان کو متنبہ بھی کیا جا رہا ہے, ان کو صحیح کام کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صحیح طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور یہی طریقہ ہوتا ہے ایک مربی کا, کہ جب وہ کسی کی تربیت کرتا ہے تو اس کی خامیوں پر غصہ نہیں کرتا, خاص طور پہ وہ خامیاں جو پہلی بار سرزد ہو. ہاں ایک بندہ بار بار ایک ہی خامی کو دہرائے چلا جائے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ضد میں آ گیا ہے. لیکن جب تربیت ہو رہی ہو, اور بچوں کی تربیت میں بھی معاملہ سامنے رکھنا چاہیے کہ تربیت میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں سے, لوگوں سے اور بروں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, تو ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنا, ان کا حل بتانا اور معافی مانگنے پر معاف کر دینا. اب اللہ تعالیٰ یہاں سورہ کے اندر جنگ احد کا ذکر کر رہا ہے, تو تھوڑا سا پس منظر بتاتے چلے تاکہ آیتوں کا تسلسل سامنے آ جائے. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا, 313 کے مقابلے میں 1000 کافر آئے تھے. اللہ نے اپنی حکمت سے بدر میں صحابہ کو اور اللہ کے رسول کو فتح نصیب فرمائی. تو اس پر کفار تو سیخ پا ہو گئے, جیسے ان کے قدموں نیچے آگ لگ گئی کہ ہم ہار کیسے گئے, اتنے بڑے بڑے سردار ان کے کیسے مارے گئے, ہم تو تعداد میں زیادہ تھے, اور یہ لٹے پٹے مہاجر, یہ 313 بھی نہیں تھے, پورا اسلحہ بھی نہیں تھا. تو بجائے اس بات کو مانتے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے, ضد میں آ گئے کہ نہیں, ہم سے کوئی کمی ہو گئی, شاید ہمارے پاس لوگ اور ہونے چاہیے تھے. تو غزوہ بدر کے بعد سے وہ پورے علاقے میں پھیل گئے کہ ہم اب اکیلے نہیں, سب مل کے لڑیں گے. یہودیوں کو ملا لیا, قبائل کو ملا لیا, اور سن 3 ہجری میں صرف 1 سال بعد 3000 کا لشکر لے کے, اس زمانے کے حساب سے بہت بڑا لشکر, اور مکمل طور پہ کیل کانٹے سے لیس تمام قسم کے ہتھیار جو اس وقت موجود تھے وہ لے کر نکلے. کھانے پینے کا وافر زمان اور گانے بجانے والی لونڈیاں تمام انتظام کر کے نکلے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا نظام قائم رکھا تھا جاسوسی کا. آپ کو فوراً علم ہو گیا کہ مکہ سے ایک بہت بڑا جو ہے لشکر نکل چکا ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا, جو کہ آپ کی عادت تھی. مشورہ کرنے پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی, اور اکثر تجربہ کار صحابہ کی رائے تھی کہ بہتر ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے ان کا جو مقابلہ کریں. لیکن وہاں کچھ نوجوان صحابہ بھی موجود تھے جو غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے. ان کا بڑا شوق تھا کہ ہم بھی جائیں, شہادت حاصل کریں, اور اللہ کو اپنی جان دے کے ثابت کریں کہ اللہ تجھ پہ قلبے پر ایمان لائے, تیری جان دینے کو تیار ہے. اور یہ کہ وہ کہتے تھے نہیں, باہر نکل کے لڑیں, مزہ آئے گا, ذرا بتائیں گے ہماری طاقت ہے. جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر گئے, اور واپس آئے تو آپ نے اپنے جو جہاں مشورہ کرتے ہیں گھر گئے. جب گھر سے واپس آئے تو آپ نے ہتھیار سجائے ہوئے تھے, یعنی کہ تیار تھے کہ لڑنے کے لیے باہر جانا ہے. تو صحابہ نے منع بھی کرنے کی کوشش کہ آپ بچوں کی بات نہ سنیں, آپ جو فیصلہ کریں گے میں قبول ہوگا. لیکن آپ نے کہا کہ جب نبی ہتھیار اپنے اوپر باندھ لے تو اس کے لیے زیبا نہیں ہے کہ لڑائی سے پہلے ہتھیار کھولے, تو انشاءاللہ ہم باہر جا کے ہی لڑیں گے. تو آپ نے تقریباً 1000 صحابہ کا, لوگوں کا, میں کہوں گا بھی صحابہ نہیں کہوں گا, لوگوں کا لشکر تیار کیا اور آپ لے کے نکلے. ایک مقام پر, مقام شود کا, یہ شود کا نام آیا ہے روایات کے اندر, وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی, منافقوں کا سردار,
جو کہ پہلے ہی نہیں جانا چاہتا تھا. منافقوں کو تو موت آتی ہے نا, ان کو تو نماز پڑھتے موت آتی ہے, جنگ کیا خاک کریں گے, تو ان کو فکر تھی کہ بھائی نکلیں گے تو موت سامنے نظر آ رہی ہے. تو بہانہ کیا بنایا کہ جناب ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی, ہم بڑے لوگ, ہم بڑے کبیر لوگ ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں, پر چند لونڈوں کے بات سننے پر نبی نے جو ہے باہر نکل کے لڑنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے, اور مجھے تو لگتا نہیں کہ جنگ ہونے والی ہے, تو میں تو واپس جاتا ہوں. 300 ساتھی لے کے نکل گیا, 1/3 آف دا آرمی. اب اندازہ کریں کہ آپ کی ایک آرمی نکل رہی ہو, سامنے 3 گنا بڑا دشمن موجود ہو, اور اس میں سے 1/3 جو ہے وہ نکل کے پلٹ جائے, تو آپ سوچیں کہ باقی صحابہ کے اندر کتنی بے چینی پھیلی ہوگی. یقین اللہ پہ توکل تھا, لیکن دنیا کے اسباب بھی تو دیکھنے پڑتے ہیں نا. تو مسلمانوں میں تھوڑا اضطراب سا پیدا ہو گیا, اور حالت یہاں تک پہنچی کہ 2 بالکل مخلص مسلمان جو تھے گروہ, بنو سلمہ اور بنو حارث, وہ بھی دل شکستہ ہو کے پلٹنے کو تیار ہو گئے کہ ہم بھی واپس جاتے ہیں, یہ ذرا حالات صحیح نہیں ہے. تو صحابہ نے ہمت بندھائی کہ تم کیا کر رہے ہو, تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, غزوہ بدر یاد دلایا کہ اللہ نے ہمیں فتح بخشی تھی, تم کس بات سے گھبرا رہے ہو, ہمارا کام اللہ کے لیے نکلنا ہے, فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں. یہ سننے پر ان کا ارادہ ہوا اور وہ ساتھ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہنچے جو اس زمانے میں تقریباً 4 میل دور تھا, اب تو مدینہ کے اندر ہی آتا ہے وہ احد کا پہاڑ. آپ نے احد کے پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ کر سکے, حکمت عملی. لیکن ایک سائڈ میں ایک درہ تھا, چھوٹی سی پہاڑی تھی, اب تو پہاڑی بھی نہیں رہی, ٹیلا رہ گیا چھوٹا سا, اس کے درمیان جگہ موجود تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ اگر اس کو ہم نے کور نہیں کیا تو عین ممکن ہے دشمن سائڈ سے گھوم کے اس درے کے پیچھے سے ہم پر حملہ کر دے. تو آپ نے اپنے 50 بہترین تیر اندازوں کو مقرر کیا اس درے کے اوپر, اور عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر بنایا کہ دیکھو تم اس درے پر سوار ہو جاؤ, یہاں رہو, اور تم نے کسی صورت میں, چاہے ہم جیتیں یا ہاریں, تم نے کسی صورت میں بھی اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے. اور تاکیدن یہ بھی کہہ دیا کہ پرندے اگر ہم جیتے تو الحمدللہ, لیکن معاذاللہ اگر ہم ہار بھی گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہوں تو تم اس پر بھی اس درے کو نہ چھوڑنا. اس تاکید کے ساتھ 50 لوگوں کو وہاں تعینات کر دیا. جنگ شروع ہوئی, ایز یوزول اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کرنی شروع کی, کفار بھاگنا شروع ہو گئے. اب دیکھیں یہاں انشاءاللہ تفسیر بعد میں آئیں گے, ابھی صحابہ تربیت پا رہے ہیں, ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی, وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ایمان کی کیفیت سے بھی اس طرح نہیں گزر چکے جس طرح اللہ چاہتا تھا. تو جب صحابہ نے دیکھا کافر بھاگ رہے ہیں, تو زمانے کا جو اصول تھا کہ بھاگتے دشمن کے جس سامان پہ جو قبضہ کر لیتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا. یہ چونکہ ایک اصول چلا آ رہا تھا, صحابہ سمجھے کہ اب چونکہ کفار بھاگ گئے تو ہم بھی جا کے سامان جمع کرنا شروع کر دیں. بظاہر کوئی برائی نہیں تھی, ایک زمانے کا یہ کہہ لیں کہ معروف طریقہ تھا, آپ نے اسی طریقے پر عمل کرنا شروع کرا. لیکن ہوا یہ کہ جب صحابہ اس مال غنیمت کو حاصل کرنے میں لگ گئے تو ذرا منتشر ہو گئے, کہ ان کا جو ایک انداز تھا بالکل منظم ہو کے جو لڑ رہے تھے وہ منتشر ہو گئے. اوپر سے جو صحابہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے پہاڑی کے اوپر, درے کے اوپر سے, ان میں سے اکثر نے سوچا کہ حضور نے جو کہا تھا کہ بھی پرندے بھی پر گوشت نوچ رہے ہوں, وہ تو کہا تھا جب ہم ہار رہے ہوں, اب تو ماشاءاللہ ہم جیت رہے ہیں. اب وہ 2 گروہ بن گئے. ایک گروہ کا یہ تھا کہ چلو ہم بھی جا کے مال غنیمت حاصل کریں, اور دوسرا کا چلو ہم بھی جا کے لڑیں, بھاگتے دشمن کو ماریں تاکہ ہم بھی جو ہے وہ غازی بن سکیں. عبداللہ بن جبیر ان کو روکتے رہے, لیکن 11 کے علاوہ پورے 39 صحابہ جو تھے وہ درہ چھوڑ کے نکل گئے, اور وہ بھی مال غنیمت حاصل کرنے میں یا بھاگتے دشمن کو مارنے میں لگ گئے. غرض کے مسلمان جو تھے منتشر ہو گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ ایک کونے میں کھڑے ہو کے حالات دیکھ رہے تھے کہ ہوا کیا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو گروہ کھڑا تھا یہ درے کے اوپر, اس کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے تھے. اب جب دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا تو وہ پیچھے سے اپنے گھوڑ سوار لے کے گئے, بہت سارے لوگوں کو لے کے, روایت میں شاید 200 کا ذکر آتا ہے کہ 200 لوگوں کو گھوڑوں پہ لے کے گئے, پیچھے سے حملہ کر دیا. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمان ذرا اور منتشر ہو گئے, ذرا گھبرا گئے, یہ کیا ہوا, ہم تو جیت رہے تھے. اچھا یہ جو کہ جنگ میں کوئی اتنے دور تھوڑی بیٹھے تھے, وہ بھاگتے کفار کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان منتشر ہو گئے اور خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا, تو وہ بھی پلٹے. اب جب وہ پلٹے تو اب معاملہ بالکل ہی جو ہے وہ کہتے ہیں نا حالات بے قابو ہو گئے. ظاہر ہے وہ تو ایسے حالات ہے کہ پھر تو کسی کے قابو میں نہیں رہتے ہیں. صحابہ بالکل منتشر ہو گئے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, سب کو اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے. کفار ویسے ہی بہت زیادہ تھے, مسلمان ویسے ہی بہت کم تھے. اب وہ تقریباً جو یقینی فتح تھی تقریباً ایک یقینی شکست میں تبدیل ہونے لگی. اسی دوران ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا جن کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی تھی, تو کسی نے افوڑا دی, جو کہ مٹی بھی لگی ہوگی, چہرے پہ خون بھی لگا ہوگا, تو وہ سمجھے کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا, تو افوڑا دی کہ نبی پاک شہید ہو گئے. اس پر تو مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ کڑوا کریلا پر سے نیم چڑھا
اب جو صحابہ ویسے منتشر تھے وہ اب بدل بھی ہو گئے کہ لو یہ کیا ہوا، مطلب ہم تو جس کے لیے لڑنے آئے تھے اگر وہی شہید ہو گئے تو پھر اب کیا فائدہ زندگی کا. اب وہاں بھی دو گروہ بن گئے. پھر ہر معاملات میں نا صحابہ کا اپنا اپنا عمل سامنے تھا. کچھ نے تو کہا کہ اگر نبی شہید ہو گئے تو پھر ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا، اور پل پڑے صحابہ کفار کے اوپر. لیکن بہرحال وہ بھی شہید ہو گئے. کچھ کہنے لگے اب زندہ نہیں ہے نبی تو ہم کیا کریں گے، ہتھیار چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب تو کیا فائدہ مطلب. تو یہ وہ حالات ہوئے. لیکن پتہ نہیں وہ کفار بھی حیران اور صحابہ بھی حیران. اس دور میں اب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، خبر پڑ گئی دوبارہ کہ نہیں وہ افواہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے. تو کفار میں سے جو ہے وہ مسلمانوں میں سے لوگوں کو تھوڑی ہمت بھی، آپ کے قریب جمع ہوئے اور آپ کو محفوظ مقام پر لے گئے. اب دیکھیں اس موقع پر نہ صحابہ کو پتا اور نہ کفار کو. ہوا کیا، جو کفار بظاہر جیتی ہوئی جنگ تھی وہ چھوڑ کے واپس ہو گئے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے کام. حالانکہ اس وقت وہ شدید حملہ کرتے تو عین ممکن ہے مسلمانوں کو بڑا شدید نقصان پہنچتا، بڑا شدید. لیکن اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے پہ ایک عجیب قسم کی اونگ بھیجی تھی کہ وہ اونگ میں آ کے جو ہے نا وہ اس کیفیت سے اللہ کو نکالنا چاہ رہا تھا منتشر ہونے کی. لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے دماغ سے وہ کیفیت نکالی جائے. تو اللہ نے اپنی حکمت سے اور اپنی رحمیت اور غفاریت کی بنا پر ان پہ بڑی اعلیٰ قسم کی اونگ طاری کر دی، جس اونگ کی وجہ سے وہ کیفیت سے نکل آئے. اور جب وہ دوبارہ جاگے اس کیفیت سے تو نبی پاک کے پاس جمع ہوئے اور اپنے آپ کو دوبارہ منظم کرنا شروع کرا. یہ کیفیت دیکھ کے کفار وہاں سے بھاگ پڑے. تو یہ تھی وہ کیفیت، یہ تھے وہ حالات جن کی بنیاد پہ تبصرہ اتر رہا ہے جو پورے آخری سورہ تک چلے گا. تو اللہ فرماتا ہے اس ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارث. حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. غزوہ بدر اس سے پہلے ذکر ہے غزوہ بدر کا، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی تو اللہ موجود تھا. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس سے پہلے اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا حالانکہ تم بہت کمزور تھے. تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے کرنا کیا ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ تمہارے لیے وعدہ کیا تھا بدر میں بھی کہ جب تم لڑو گے تمہارے لیے بثلاثۃ الف من آلاف من الملائکۃ، کہ تمہارے 3000 فرشتے بھیجوں گا. اور اللہ فرماتا ہے اگر تم صبر کرو گے، 3000 تو ویسے ہی بھیجے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش پر چلو تو اللہ تمہارے لیے 5000 فرشتے الملائکۃ مصومین، نشان زدہ، ہر ایک کو بتا کے کس کس کافر کو ماننا اللہ تمہارے لیے فرشتے بھیجے گا. تو اللہ صحابہ کا ہمت بندھا رہا ہے کہ تم کیا کس چیز میں پڑ گئے تھے کہ تم اللہ کی مدد سے معاذ اللہ مایوس ہو گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کے بعد تبصرے کر رہا ہے. پہلا تبصرہ، یہ حالات آئے کیوں، یہ جو شکست میں تبدیلی ہو گئی تھی ہوئی کیوں، کہ کچھ لوگ کسی نیت کی خرابی کی وجہ سے نہیں، ایک معروف عمل کے مطابق لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے. یعنی تھوڑے مال کی تمنا تھی، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے. اور مطلب یہ نہیں کہ انسان مال حاصل نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے. اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پر مال کی محبت یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں تھی. تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. اس زمانے میں مال کو زیادہ کرنے کی سب سے بہترین صورت، وہ کہتے ہیں نا کہ جس میں نقصان ہی بالکل نہ، وہ سود تھا. آپ نے کسی کو مال دے دیا سود کے اوپر، اب وہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، آپ کو اپنے پیسے بھی ملیں گے اور وہ سود بھی ملے گا. تو پہلی چوٹ یہی کر دی کہ دیکھو مال کی محبت نکالنی ہے تو سودوں کو نکال، سود کو اپنے دماغوں سے اور زندگی سے نکال دو. تو اللہ فرما رہا ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ دیکھو اللہ کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ مال کی محبت نکالنی ہے، یہ سود کے لیے پہلا حکم کہ سود کو چھوڑ دو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا، اور دوڑ کر چلو اس راہ کی طرف اِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑ کر اس راہ پر چلو جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے. یعنی تم یہ کام کرو گے، یہ سود اور مال کی محبت نکالو گے تو اللہ تمہیں وہ جنت دے گا جس کے کا تم سوچ نہیں سکتے کتنی وسیع ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے مومن کی شان کیا ہوتی ہے. تبصرہ ہو رہا ہے نا سورہ غزوہ احد کے بعد تبصرہ ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ
ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. جب مومنوں کا حال یہ کہ ان سے کبھی کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے, وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہ معاف کر سکتا ہو. تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ صحابہ غلطی ہو گئی, کوئی بڑی بات نہیں ہے, غلطیاں ہونی تھی, ابھی تمہاری طبیعت مکمل نہیں ہوئی ہے, لیکن تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنی غلطی پہ نادم, شرمسار, اللہ کی طرف پلٹنا, اس سے معافی مانگنا, کیونکہ معافی دینا صرف اللہ کا کام ہے. تو پریشان نہ ہو, غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, اللہ سے معافی طلب کرو, اللہ تمہیں معافی دے گا. اور ایک اور بات, گھبراؤ نہیں, غلطی ہونے پر ڈرو مت. اللہ فرما رہا ہے کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا, اگر یہ وقتی شکست آ گئی ہے پریشان نہ ہو, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ فرما رہا ہے نہ دل شکستہ ہو نہ غم کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تم اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان رکھتے ہو, اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہو, تو اللہ کہہ رہا گھبراؤ نہیں, فتح تمہیں ہی ملنی ہے, شرط یہ کہ تم مومن رہو. اسے اللہ فرماتا ہے کہ جنگ جو ہوئی تھی, یہ جو حالات پیدا کیے گئے تھے, کیوں پیدا کیے گئے تھے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے سخت مخالف کو بھی لگ چکی ہے, بدر کی طرف اشارہ ہے. یہ تو اللہ فرماتا ہے کہ زمانے کے نشب و فراز ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا تاکہ اللہ سمجھ جان لے, اللہ دیکھنا چاہتا تھا کون اپنے عمل سے بتانا چاہتا ہے کہ تم میں کون سچے مومن ہیں, اور اللہ ان مومنوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا. کن سے؟ وہ جو ظالم لوگ ہیں. پلٹ گئے تھے نا 300, کیسے کھل کے سامنے آ گئے. اگر وہ مدینے میں رہ کے جنگ کرتے, فتح تو وہاں بھی مل سکتی تھی, لیکن وہ 300 منافقین کھل کر کہاں سے سامنے آتے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ دل سے نہیں ہے. اللہ تمہیں وقت ہم اس لیے لے کر آئے تھے کہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے کہ ایک دو نہیں 300 سے زیادہ تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں کہ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ نبی کی محبت اور اللہ کی محبت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ فرما رہا ہے, اس کا اللہ فرماتا ہے اللہ کا دین, اب ایک اور طرف اشارہ ہو رہا ہے, اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. محبت رسول سے, توکل اللہ پر, طریقہ رسول کا, حکم اللہ کا. یہ بات مومنوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تم نے سنا کہ نبی پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید ہو گئے, تو اللہ تبصرہ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے, اللہ کے ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افئن مات او قتل, اگر وہ موت پا جائیں, اور قتلا اور قتل کر دیا ہے, انقلبتم علی اعقابکم, تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اگر دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے تو سب کچھ ختم. نہیں, تمہاری توقعات اللہ پر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی. تمہارا دین اللہ کے لیے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. تمہارے معبود اللہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بڑے پیارے لطیف انداز لیکن سخت انداز میں اللہ بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو یہ تم سے غلطی ہوئی ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور تم میں سے جو پلٹے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, البتہ شکر گزار بندے ہیں, اللہ ان کے لیے بڑا شاکر ہے. دیکھیں کہ تمہاری توجہ اللہ کی طرف, تمہاری توجہ اللہ, حکم اللہ کا, طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, توکل اللہ پر, لیکن محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کچھ لوگوں جو گمان ہو گیا تھا کہ اب تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو دین ختم, اللہ نے بڑا سخت اس پہ تبصرہ کیا ہے, وہ کہا کہ تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اس کے اندر کے یا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم ان لوگوں کے اشارے پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے. اب اس کے بعد پھر ایک اور واقعے کی طرف دیکھیں, یہ پورا واقعہ تفسیرہ چل رہا ہے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی خبر اڑی تھی, کیوں اڑی تھی؟ وقتی شکست. وقتی شکست کیوں ہوئی تھی؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم نے جو وہ چھوڑا تھا, تم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو لوگ, سوری اس سے پہلے کو بات سمجھ لیجیے, اس کا جو ایک اور ذکر کیا گیا تھا جب وہ منتشر لوگ ہو گئے تھے, منتشر, اور جو 300 لوگ واپس چلے گئے تھے ان کی طرف بھی اشارہ, اور جو لوگ منتشر ہو گئے تھے اور ان پہ کیفیت سے طاری ہو گئے ہمارا کیا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے کہ موت اپنے وقت پر ہی آئے گی اور جہاں لکھیے وہیں آئے گی. یہ جنگ موت کا کوئی یہ نہیں کہ جنگ میں گئے تو لازماً ہی موت آنی ہے ہمیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو یہ سمجھ بیٹھے تھے, اللہ فرمایا کہ
یقولون لوگ کہتے ہیں کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں سے نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. یعنی کہ موت جہاں لکھی ہے وہاں آگے رہے گی. خالد بن ولید کی مثال سامنے رکھیں, تمام عمر جنگ کی انہوں نے, بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا, موت کا آئی بستر کے اوپر. ابو صدیق بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, کس جنگ میں حصہ نہیں لیا کہ کسی جنگ میں موت نہیں آئی. آئی تو گھر میں یا مسجد میں, وہ جنگ میں موت نہیں آئی. تو اللہ یہی اشارہ فرما رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم جو ہے وہ گھروں سے نہیں نکلو گے تو تمہیں موت وابستہ نہیں ہوگی. اب آئیے تیر اندازوں کے عمل پر بھی گرفت ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وما کان لنبی ان یغل, کسی نبی کا کام یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے. صحابہ یہ سمجھے تھے کہ اگر ہمیں مال ہم نے نہیں حاصل کیا تو شاید ہمیں نہیں ملے گا, تو چلو ہم بھی حاصل کر لیں. تو اللہ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے کوئی مال اٹھا کے نہیں رکھیں گے. اگر تمہیں وہاں رکھا تھا تو مال غنیمت نبی نے بانٹنا تھا نا. تو اس پر بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ صحیح بات نہیں تھی. اس کا اللہ تعالیٰ پھر مقصد بعثت بیان کر رہا ہے نبی کا کہ دیکھو تمہارے نبی کو ہم نے بھیجا کیوں تھا, اسے مال غنیمت بانٹنے نہیں آئے تھے, صلوات پڑھنے نہیں آئے تھے. کہ بل اللہ پھر فرماتا ہے اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی بات جو ہم نے پہلے ہی پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول تم پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے ذریعے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, تمہیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو تمہیں نہیں معلوم تھی. اور وَإِن قَبْلُ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے تم سخت گمراہی میں تھے. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ کافروں کی زندگی سے متاثر نہ ہو, کیونکہ کفار رہن سہن کے ساتھ رہتے ہیں, بڑے مال و شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہ تم اس طرح کے ان کے حالات دیکھ کر, ان کی جو رہن سہن رہ کر تم اس کے لیے ان کے رہن سہن سے متاثر نہ ہو. اللہ فرماتا ہے اے پیغمبر جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کر دیں, ان کی چال چلن تمہیں, ان کی جو چلت پھرت ہے تمہیں آزردہ نہ کر دے. تو کافروں کی زندگی سے متاثر نہ ہو. اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ہے کیا, جس موت سے تم ڈر کے بھاگتے ہو, دنیا میں چند روزہ سانس لے لیں اور کچھ زندگی اچھی گزارے. تو اللہ فرماتا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا تو محض زندگی ایک دھوکے کی چیز ہے. ہماری اردو میں غرور کا لفظ ایروگنس کے لیے استعمال ہوتا ہے, عربی میں غرور کے معنی دھوکا, کسی میں دھوکا دے دینا. تو اللہ فرماتا ہے وما حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, اور دنیا کا سامان جو سارا کا سارا یہ دھوکے کا سامان ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھے اس کے بعد جو جنگ عہد پر تفسیر ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ صحابہ کو آخر میں کیا سکھا رہا ہے. میں اصل میں سورہ آل عمران پر ہی ختم کر دوں گا کیونکہ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو رہی ہے جو کہ 5ویں پارے میں تو نہیں ہے, انشاءاللہ وہ 5ویں پارے میں ان کو ہم کور کر لیں گے. تو اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. اللہ دعائیں کیا سکھا رہا ہے, صحابہ پر ایک بڑا بے لاق قسم کا تبصرہ, ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کر دی, ان کی حرکتوں پر انہیں ٹوک بھی دیا, انہیں وجہ بھی بتا دی. اور اب اللہ دعائیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو تم سے غلطیاں ہو گئیں, اللہ نے تمہیں تمہاری غلطیاں سکھا دی, اب آؤ اللہ کی طرف پلٹ کر اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جو مومن لوگ ہیں, جو اللہ والے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات کے باری باری آنے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں, جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور فکر کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں, بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا, تو پاک ہے اس کام کو کہ عبث کرے, پس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. پلٹ کے اللہ کی طرف, اے اللہ غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی, ہوئی ہیں, آئندہ بھی ہوتی رہیں گی, اور وہ غور و فکر کرتے ہیں اور پلٹتے اللہ کی طرف ہے. سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ تیری تعریف تیری حمد, ہمیں تو جہنم کی آگ سے بچا لے, عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, تو نے جس کو دوزخ میں ڈالا وہ بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا گیا, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اے پروردگار ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو, ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا. فآمنا, اے اللہ ہم نے اس کو قبول کیا. ربنا تفغفر لنا, اے رب ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان کو معاف کر دے.
वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, और जो बुराइयां हमसे की उनको दूर कर दे, व तवफ़्फ़ना माल अबरार, और तू हमारा खात्मा नेक लोगों में कर। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका, ए खुदा जो तूने वादे रसूलों के जरिए किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर। वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, और ए अल्लाह क़यामत के दिन तू हमें रुसवाई में ना डाल दे। इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, क्योंकि जो तू वादा कर ले तो उससे पलटता नहीं है। अल्लाह आखिर में फरमा रहा है कि देखो, इस सूरत के आखिर के अल्फाज मैं आपको तर्जुमा बयान कर देता हूँ कि लाकिन लज़ीना तक़ौ, बरअक्स वो लोग जो अपने रब से डरते हुए जिंदगी बसर करते हैं, उनके लिए ऐसे बाग तैयार है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उन बागों में वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से सामान ज़ियाफ़त है उनके लिए जो कुछ अल्लाह के पास है, और नेक लोगों के लिए वही सबसे बेहतर है। ये देखिए, ये थे चौथे सिपारे के कुछ वाकयात, खासतौर पे सूरह में जो ग़ज़वा अहद के मुतालिक जो अल्लाह ने तबसरा किया है कि दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। असल मकसद हमें अपने मिशन से हटना नहीं है। हमें एक उम्मत बनाया गया है ताकि हम खैर का हुक्म दें, बुराई से लोगों को रोकें और अल्लाह पर ईमान रखें। और ये काम करने में वो हदीस भी याद रखें कि तुम में से कोई बुराई देखे तो पहले उसको हाथ से रोके, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से रोके, और जबान से रोकने की ताकत नहीं तो दिल में बुरा जाने, जबकि ये ईमान का सबसे छोटा दर्जा है। तो दीन को कायम करना ये उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है, अपनी जात पर, अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में। ये दायरे इस तरह बढ़ते जाएंगे। मैं अपने आप को और अपने घर वालों को भूल के दुनिया में दीन इस्लाम नाफिज करने चलूं, ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का तकाजा नहीं है। मैं शहर की फिक्र करता फिरूं, मेरे घर के हालात बुरे हों, अल्लाह का तकाजा नहीं है। मेरा काम अपनी जात, अपने घर वालों अव्वलन, उसके बाद जो मेरे अंदर हैं, मेरे अंडर आते हैं, मेरे कफालत में हैं, फिर मेरे रिश्तेदार, उन पर अल्लाह का दीन नाफिज करने की कोशिश करूं, और इस दायरे को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता भी रहूं, यहीं आके ना बैठ जाऊं। और ये काम करने में यकीनन मुश्किलात, परेशानियां आएंगी, लड़ाई का मौका भी आ सकता है बड़े लेवल के ऊपर जाके, और घर में नफरत का और तानों का लेवल भी आ सकता है। इन सब के अंदर सब्र करना है, अल्लाह की तरफ पलटना है, अल्लाह से दुआ करनी है, अपनी कम हिम्मती और अपनी कम इल्मी की का कसूर मानकर अल्लाह से ही इल्म को बढ़ाने के लिए और ईमान को बढ़ाने की दुआ भी करनी है। तो ये कुछ इससे पारे के हालात थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कुरान को पढ़कर समझकर उस पर अमल करने, उसको आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। फिर अगेन दुआ कि अल्लाह ताला इन हालात में हमें साबित कदम रखे, इन मुश्किलों से हमें निकाले। पूरी दुनिया को अल्लाह, तमाम तेरे बंदे हैं, ये बंदे तेरे तमाम हैं, चाहे तेरे को माने ना माने, है तो तेरे बंदे ना अल्लाह, उन सबको भी इस मुसीबत से निजात दे दे। इस मुसीबत के जरिए इनको अपनी तरफ पलटने की तौफीक अता फरमा, हम मुसलमानों को भी झंझोड़ने की, उन लोगों को झंझोड़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।